तबारक व तआला ने हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले को बनाया, और उसी दिन अल्लाह ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पुतले में रूह फूंक दी गई। उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से जमीन में उतार दिया गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा कबूल हुई, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा उनको जन्नत में दाखिल फरमाया। तो यौम आशूरा मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। और मुसलमानों, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद में आग में डाला और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस आग के अंदर 40 दिन 40 रात रहने के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बाहर निकाला, तो मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। जब हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौम में तूफान आया, सैलाब आया, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कश्तियां हैं पानी में मौजों में लहरती हुई टक्कर खाती हुई 40 दिन 40 रात के बाद जब जूदी पहाड़ी पर अटकी, तो वो भी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में गए, 40 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से जब बाहर निकाला, तो वो भी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया और जब उनको कुएं से निकाला गया, वो भी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। फिर उसके बाद बादशाह वक्त ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल में डाल दिया। फिर कुछ दिनों के बाद जब उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जेल से निकाला गया, वो भी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके हवारियों ने जब सूली पर चढ़ाने का हुक्म किया, सूली पर लटकाने का फैसला किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आसमान पर उठाया, वो भी मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख थी। बहुत सारे वाक़यात जुड़े हुए हैं, बहुत सारी फजीलतें इस महीने से वाबस्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को बनाया, आसमान और ज़मीन की सारी रौनकों को दुनिया के लिए सजा दिया, तो उस वक्त से लेकर क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को फजीलत और अज़मत अता फरमाई है। लेकिन हमारा ये तसव्वुर, हमारा ये सोचना, हमारा ये समझना कि माह मुहर्रमुल हराम की जो अज़मत है, माह मुहर्रमुल हराम को जो गम का महीना करार दिया जाता है, माह मुहर्रमुल हराम के अंदर जो मातम की जाती है, सीना पीटा जाता है, तलवार और शमशीरबाजी की जाती है, और आग के अंगारों पर चलने का एक जो रस्म और रिवाज चला जा रहा है, और जो हमारे पुराने ज़माने के मुसलमान ये तसव्वुर करते हैं कि माह मुहर्रमुल हराम एक गम का महीना है, एक सोग का महीना है, बिल्कुल सरासर गलत है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है शरीयत से, कोई जोड़ नहीं है इस्लाम से, कोई जोड़ दूर दूर तक नहीं है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े से, उनकी सुन्नत से, उनके अहादीस से, न सहाबा से है, न ताबईन से है, न औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन से। ये बाद के ईजाद करदा, ये यजीदों के ईजाद करदा चीज़ है। जो यजीदी होंगे, जो इमाम हुसैन के दुश्मन होंगे, जो इमाम हुसैन के नाना के दीन के मुखालिफ होंगे, जो इमाम हुसैन के नाना की शरीयत को तोड़ने वाले होंगे, ऐसे ही लोग इस माह मुहर्रमुल हराम के अंदर तरह तरह के खुराफात और बिदआत को अंजाम देंगे। जो सही माने में हुसैनी होंगे, जो सही माने में इमाम हुसैन के मानने वाले होंगे, जो सही माने में इमाम हुसैन के नाना की शरीयत को मानने वाले होंगे, वो कभी भी इस महीने को गम का महीना तसव्वुर नहीं कर सकता है। अगर गम की तारीख होती इसी महीने की, तो मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख होती, क्योंकि इस दुनिया का अजीम बादशाह
عظیم لیڈر، عظیم خلیفہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر آتا، اگر اللہ کسی کو نبی بنانا چاہتا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، جس کو اللہ نبی بناتے۔ ان کی شہادت محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں ہوئی۔ اگر غم کی تاریخ ہوتی تو پہلی تاریخ ہوتی، 10 تاریخ نہیں ہوتی، لیکن لوگوں نے تصور ایسا بنا لیا ہے۔ یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے جو 10 تاریخ ہیں، جو اس کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا دن اتنا معتبر اور مبارک دن ہے کہ اگر اس دن میں کوئی آدمی اگر ایک روزہ رکھتا ہے، عاشورہ کے دن اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور آگے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے محبوب آقائے دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو عاشورہ کے دن ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 10,000 شہیدوں کا اور 10,000 حاجیوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنا معتبر دن ہے، اتنا مبارک دن ہے، اتنا بابرکت دن ہے، جس دن کے بارے میں ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ یہ دن تو صرف غم کا دن ہے۔ نہیں، اگر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مردہ سمجھتے ہیں تو وہ غم بنائے، ہم اس کو غم منانے منع نہیں کرتے۔ اگر جو امام حسین کو زندہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارے اکابرین کا ایمان ہے کہ امام حسین زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ امام حسین اس دنیا سے مرے نہیں ہیں، ان کی جسم ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے، لیکن ہر انسان کے جسم میں، ہر انسان کے دلوں کے اندر امام حسین بستے ہیں اور دلوں کے اندر زندہ ہے۔ لیکن آج یزیدوں کا کوئی نام پوچھے، آج یزیدوں کے قبر کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، کوئی اپنے بچے کا نام یزید کے نام پر نہیں رکھتا، کوئی اپنا گھر یزید کے نام سے نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باطل تھے، باطل مٹنے ہی والا ہوتا ہے اور حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے جاء الحق وزہق الباطل، جب حق آتا ہے تو باطل چھٹ جایا کرتے ہیں، باطل مٹ جایا کرتے ہیں، باطل کا نام و نشان نہیں رہتا۔ اگر باطل ابھر کر جب آتے ہیں تو صرف چند دنوں کے لیے ابھرتے ہیں، اس کے بعد ان کا نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں آج بھی اگر ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، بہت سے ہمارے گھرانے ایسے ہوں گے جن کے بچوں کے نام حضرت امام حسن اور امام حسین کے نام سے رکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے، ان کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ اس لیے قرآن فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ او لوگو، او ایمان والو، او امام حسین کے نانا کے ماننے والو، او امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والو، اللہ کا قرآن کہتا ہے، 4 زانوں پہ اعلان کرتا ہے، اے لوگو، امام حسین اس دنیا سے مرے نہیں، اس دنیا سے رخصت ہو کر گئے۔ اے لوگو، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں اپنی گردنوں کو کٹا دیتے ہیں، اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کی نذرانہ پیش کرتے ہیں،
او لوگوں، او دنیا والوں، کان کھول کر کے سن لو، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ او لوگوں خبردار، میرے شہداء کو تم مردہ نہ سمجھو، میرے شہداء کو تم مرے ہوئے نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنی قبر میں حیات ہے، اور میں رب العالمین ان کے کھانے پینے کا بندوبست میں اپنے پردے غیب سے ان کے قبر میں انتظام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام شہیدوں کو ان کے قبروں میں رزق پہنچاتے ہیں۔ کیسے پہنچاتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے نبی جانتے تھے، ہم اس کے بارے میں نہیں پڑھتے۔ قرآن کہہ دیا، اگر قرآن جو کہا، قرآن نے جو حکم دیا، اگر اس کے بارے میں ہمارے دلوں کے اندر اگر شک پیدا ہوا، انکار نہیں، شک اگر پیدا ہو گیا، قسم اللہ کہ ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان دل سے نکل جائے گا۔ قرآن کے اگر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک حرکت کے بارے میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے تو وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے، وہ کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو فیصلہ کر دیا تو قیامت تک کے لیے کر دیا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، سورج اور چاند اپنی جگہ سے ختم ہو جائے، لیکن قرآن کا قانون قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کی فضیلت تو صرف امام حسین کے لیے، امام حسین کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، امام حسین کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے فرمایا، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے صحابہ کو مخاطب کے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے ستاروں، اے مسجد نبوی میں بیٹھنے والے میرے ستاروں، میرے ماننے والوں، یہ میرے دونوں نواسے ہیں، یہ دونوں میرے پھول ہیں، ان کو سونگا کرو۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی امام حسین کو چومنا ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ان کو سونگنا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا کہ امام حسین یہ دو ایسے جنت کے پھول ہیں، ان کی زلفوں سے مجھے جنت کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اس لیے ان پھولوں سے تم فائدہ اٹھایا کرو، ان پھولوں کو تم دنیا میں مرجھانے مت دینا، یہ پھول جب تک کھلتا رہے گا دنیا کی رونقیں بڑھتی رہے گی۔ ریحتان جنتان، فرمایا یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں، ان سے خوشبوئیں پھوٹے گی۔ اور اللہ نے فرما دیا نا، یہ دونوں جنت کے اندر تمام نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین ہوں گے، اور عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو امام حسن اور حسین کی والدہ محترمہ ہے۔ تو ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، لیکن محرم الحرام کی فضیلت ان کی وجہ سے نہیں ہے، محرم الحرام کی عظمت امام حسین کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب سے میں نے دنیا قائم کیا ہے تب سے محرم الحرام کی فضیلت ہے، اور محرم الحرام میں جو عاشورہ کا دن ہوتا ہے، 360 دن جو ہوتے ہیں، ان تمام دنوں میں سب سے افضل دن عاشورہ کا دن ہے، کیونکہ اس دن میں بہت سارے واقعات، بہت سارے کارنامے وجود میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھتے تھے، یہود مدینہ اس کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ان یہودیوں سے معلوم کیا جائے کہ یہ لوگ 10 محرم میں، 10 تاریخ میں روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10ویں محرم کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ماننے والوں کو اللہ نے جو فرعون کے ظلم و ستم سے جو نجات عطا فرمائی تھی وہ 10 محرم کی تاریخ تھی، اس لیے ہم اس دن کا احترام کرتے ہیں اور شکرانے کے طور پر ایک روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یہودیوں سے زیادہ حق تو ہمارا ہے، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں،
ہم زیادہ حقدار رکھتے ہیں۔ اے میرے مسلمانوں، اگر یہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آئندہ 2 روزہ رکھیں گے۔ ایک روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دن کی عظمت کی وجہ سے، اور دوسرا روزہ ان یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خالف الیہود والنصارى والمشرکین، کہ اے لوگوں تم اپنی عبادت کے اندر بھی، اپنی ریاضت کے اندر بھی، اپنی مجاہدے کے اندر بھی یہود و نصارہ اور مشرکین کی مخالفت کیا کرو۔ جب اللہ ہمیں اپنی عبادت میں بھی ان کی مشابہت کو پسند نہیں کرتا تو کیا ہماری شکل و صورت، ہماری لباس، ہمارے رہن سہن کو اللہ پسند کرے گا؟ کبھی بھی نہیں پسند کرے گا۔ جب عبادت ایک روزہ وہ ایک رکھتے تھے تو میرے نبی نے کہا خالف الیہود والنصارى والمشرکین، ان کی مخالفت کرو، تم 2 روزہ رکھا کیا کرو، چاہے تو 9-10 رکھ لیا کرو یا 10 اور 11 رکھ لیا کرو، ایک روزہ چاہے آگے ملا لیا کرو یا ایک روزہ بعد میں ملا لیا کرو، لیکن تمہارا ان سے مخالف ہونا ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں، اگر آپ کو عاشورہ کے دن کچھ کرنا ہی ہے تو آپ روزہ رکھیا کیجیے، آپ روزہ رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 10 محرم کے دن اگر جو آدمی یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلاتا یا اپنے پریوار کو کھانا کھلاتا ہے، اچھا کھانا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کھانا ہو، جو بھی آپ کو پسندیدہ کھانا ہو، اگر وہ پکا کر کے کھلاتا ہے تو اللہ پورے سال اس کھانے کی برکت سے اللہ ان کے رزق میں فراوانی کر دیتے ہیں۔ ایک کھانے کو متعین کر کے نہیں پکانا ہے کہ یہی کھانا پکائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، نہیں، آپ کو جو پکانا ہے وہ پکا کر کے اچھا کھانا کھائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پورے سال ان کو اسی طرح رزق کی فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ اب میرے دوستو، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اگر ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ اس محرم الحرام کے اندر صرف امام حسین کی وجہ سے ہی فضیلت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث ہے جس کو میں مختصر کر کے کچھ واقعات سناتا ہوں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ پوری تفسیر کر سکے۔ اس کا کچھ واقعات میں آپ کو جھلک دکھلا کر کے آگے نکلتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، یوم عاشورہ کے دن ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے پتلے کو بنایا، اور اسی دن اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونک دی گئی۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین میں اتار دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو جنت میں داخل فرمایا، تو یوم عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ او مسلمانوں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود میں آگ میں ڈالا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس آگ کے اندر 40 دن 40 رات رہنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا تو محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے قوم میں طوفان آیا، سیلاب آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتیاں ہیں پانی میں موجوں میں لہرتی ہوئی ٹکر کھاتی ہوئی 40 دن 40 رات کے بعد جب جودی پہاڑی پر اٹکی تو وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے جب باہر نکالا تو وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور جب ان کو کنویں سے نکالا گیا وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ پھر اس کے بعد بادشاہ وقت نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طرف سے جیل سے نکالا گیا، وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے حواریوں نے جب سولی پر چڑھانے کا حکم کیا، سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمان پر اٹھایا وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی۔ اب بتاؤ، اتنے سارے مجاہدے، اتنے سارے واقعات، یہ تو صرف میں حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کو سنایا، ایک جھلک دکھایا۔ واقعی میں یہ حدیث بہت لمبی ہے، اگر سنانے شروع کرے تو پورا وقت نکل جائے گا، حدیث مکمل نہیں ہوگی۔ یہ صرف ایک جھلک دکھایا کہ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے، یوم عاشورہ کی جو 10 تاریخ ہے، جس کو ہمارے مسلمان غم کا دن تصور کرتا ہے، اپنے بچوں کی شادی بیاہ کی تاریخ متعین نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے یہ سبق ہے کہ یہ محرم الحرام کی 10 تاریخ غم کا دن نہیں ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے کہ امام حسین شہید ہو کر ایک بلند مقام پر پہنچ گئے، شہید ہو کر اللہ کے قریب پہنچ گئے اور اللہ کے بالکل پسندیدہ بن گئے۔ جو نانا نے تمنا کی تھی، جو محمد الرسول اللہ نے آرزو کی تھی، وہ نواسے کے حق میں قبول ہوئی۔ تو یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے نانا کی دعا کو قبول کر کے نواسے کے حق میں قبول کیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کے مہینے میں ان کی ولادت ہوئی۔ شعبان کے مہینے میں جب ولادت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر علی مرتضیٰ سے فرماتے ہیں، اے علی جاؤ میرے ابا محمد الرسول اللہ کو بلا کر کے لاؤ، کیونکہ جو ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میرا ابا آئے اور میرے بچے کا دیدار کرے۔ جب کالی کملی والا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر، اپنے نون نظر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لے گئے، فرمایا او میرے ابا جان، او میرے والد محترم، او امام الانبیاء، او کالی کملی والا، او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آرزو ہے، میری تمنائیں ہیں، میری صدائیں اللہ کی لگائی جائے، کان امام حسین کا ہو اور زبان محمد الرسول اللہ کا ہو۔ اے میرے ابا، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، آپ اس کو پورا کیجئے۔ چنانچہ امام الانبیاء کالی کملی والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کے کانوں میں اذان دی۔ اس کے بعد فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اے میرے حسین، تیرے کان میں جو اذان دی گئی ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو امام الانبیاء کہا گیا ہے، یہ وہ انسان ہے جو قاب قوسین کے مالک ہیں، یہ وہ انسان ہے اگر مسجد نبوی میں کھڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس جگہ کو، اس ٹکرے کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے، اور اگر یہ قبرستان میں کھڑا ہو جائے تو قبرستان کو جنت البقیع بنا دے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے حسین، تیرے کان میں جس نانا نے اذان دی ہے اس نانے کی عظمت کو پہچانو۔ اگر وہ نانا مکہ میں پیدا ہو جائے تو مکہ مکرمہ بن جائے، اگر وہ تمہارے نانا مدینہ میں آئے تو مدینہ یثرب سے منورہ بن جائے، اگر وہ تیرے نانا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لے تو اللہ قبلے کو بدل دے۔ اے میرے بیٹے، اے میرے حسین، تو اپنے نانا کی اذان کی لاج رکھ لینا، اپنے نانا کی اذان کی قدر کر لینا، کیونکہ تیرے نانا کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ تیرے نانا جب پریشان حال تھا تو اللہ نے سیر و تفریح کے لیے آسمان پر بلا کر کے، سدرۃ المنتہا میں پہنچا کر کے، بیت معمور میں پہنچا کر کے، تمام فرشتوں کے سامنے تمام فرشتوں نے تیرے نانا کو سجدہ کیا۔ تیرا نانا کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا
اونچا ہے، اتنا اونچا ہے کہ اتنا مقام و مرتبہ عرش و کرسی کا بھی نہیں۔ اس لیے میرے بیٹے حسین، تیرے کان میں جو اذان دی گئی ہے اس کی لاج رکھنا، اس کی لاج رکھنا، اس کو گوانا نہیں، اس کے اندر کوئی بے حرمتی ہونے مت دینا۔ بیٹا بھی امام حسین تھا، نبی کے تربیت یافتہ نواسا تھا، نبی کے گود میں کھیلنے والا تھا۔ اے میرے دوستو، اے میرے بزرگوں، او میری پیاری ماں اور بہنوں، او اسلام کے شہزادیوں، آج تیرا بیٹا اپنے نانی کے گود میں کھیلے گا، اپنے نانا کے گود میں کھیلے گا، اپنے ابا کے گود میں کھیلے گا، اپنی امی کے گود میں کھیلے گا، لیکن امام حسن اور امام حسین کی ذات کو تو دیکھیں، وہ محمد الرسول اللہ کے گود میں کھیلنے والا، ان کی عظمت کو تو پہچانیے۔ آج ہمارے بچہ اپنی نانا اپنی نانی کے گود میں کھیل رہا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس شہزادوں کی عظمت کو تو دیکھو، کھیلا بھی تو کس کی گود میں؟ دو جونو جہان کے سردار، کائنات کے سردار، امام الانبیاء کے گود میں کھیلنے والا۔ ایسے نواسوں کا عظمت ہم کیا بیان کر سکتے؟ فرمایا کہ امی جان، آپ نے اگر یہ کہا کہ اپنے نانا کی اذان کی جو تمہارے کان میں دی گئی ہے اس کا احترام کرنا، اس کی عظمت کرنا، اس کی لاج رکھنا، تو میری امی جان، میری پیاری امی، میری بھی بات سن لیجئے۔ میں اپنے نانا کی عظمت اور ان کی اذان کا احترام انشاءاللہ اپنے جسم کے آخری دم تک میں اس کا لاج رکھوں گا۔ فرمایا بیٹا وہ کیسے؟ کہا کہ میرے نانا کی امت پر ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ دنیا میں دین کے اندر بگاڑ پیدا کریں گے، شریعت میں بگاڑ پیدا کریں گے، میرے نانا کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کریں گے، میرے نانا کی سنتوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے۔ کہا امی جان، اس وقت لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، اپنے مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، ایئر کنڈیشن اور اے سی کے روم میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، لیکن امی جان سن لیجئے، میں محمد الرسول اللہ کا نواسا ہوں، میں تلوار اور نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ کر کے امت کو سبق سکھاؤں گا۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں گے، جب دین مٹ رہا ہوگا میری نانا کے شریعت کو مٹانے کی کوشش کریں گے، ان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، اس وقت میں اعلاء کلمت اللہ کو تلوار کی نوک پر بلند کروں گا، اور حضرت امام حسین نے کربلا کے میدان میں کر کے دکھایا۔ میرے دوستو، گردن پر تلوار چل رہی ہے، حضرت امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، حضرت امام حسین قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت امام حسین کے تو مقام کیا بتاؤں، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کو کھل کر کے بتاؤں، کیونکہ اس کا اتنا اونچا مقام ہے، امام حسن اور امام حسین کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نواسوں سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے ان سے میں محبت کرتا ہوں، اور میں جس سے محبت کر لوں اس سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ اور جو میرے نواسے کو دل دکھائے گا، گویا کہ انہوں نے میرے نواسے کا دل نہیں توڑا، انہیں محمد الرسول اللہ کا دل توڑا، اور جس نے محمد الرسول اللہ کا دل توڑا اس نے اللہ کا دل توڑا، اور جس نے اللہ کا دل توڑا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ تو یہ امام حسن اور امام حسین کا مقام و مرتبہ ہے، ان کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اونچا مقام دیا ہے، ایک بلند مقام دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کا کچھ نہیں تھا، 4 دن ہو گئے ہم بھوکے پیاسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، کہا کہ بیٹی، میرے دونوں نواسے میرے لختی جگر کیوں رو رہے ہیں؟ کیا تم نے ان کو کھانا نہیں کھلایا؟ کہا کہ اللہ کے نبی، آج 4تھا دن ہے،
نہ میں کچھ کھایا ہوں، نہ علی کچھ کھائے ہیں، نہ ہمارے یہ دونوں بچے کچھ کھائے ہیں۔ کہا کہ جب یہ میرے دونوں نواسے روتے ہیں تو میرا جگر پھٹ جاتا ہے، میرا کلیجہ باہر نکل جاتا ہے، میرا جگر پھٹ جاتا ہے۔ بیٹی میرے ان دو نواسوں کو رونے مت دینا، لاؤ میرے دونوں نواسوں کو میرے گود میں بٹھاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت حسن کو لیتے ہیں، اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں اور کہتے بیٹا چوس لے۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی زبان کو چوستے ہیں۔ جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے پھر حضرت امام حسین کو لیتے ہیں، کہتے بیٹا میری زبان کو چوس لیجئے۔ جب بعد میں پوچھا گیا کہ آپ جو نبی کی زبان کو چوس رہے تھے اس کے اندر آپ کو کیا مل رہا تھا؟ کہا کہ ہمیں دو چیزوں کا مزہ مل رہا تھا، ایک شہد کا اور ایک دودھ کا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ میرے نبی کی زبان سے ان کے نواسوں کے لیے اللہ نے شہد اور دودھ کو جاری کر دیا۔ بھوکے رہے تو اللہ نے اپنی زبان چسا کر کے ان کے پیٹ کو بھرا۔ حضرت امام حسن اور امام حسین کو میرے نبی نے اتنے بوسے دیے ہیں کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت ہی میرے نبی کی طرح ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی کے اس دنیا سے گزرنے کے بعد صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں نبی کی یاد ستاتی تھی، نبی کی یاد آتی تھی تو ہم دونوں نواسوں کو سامنے کھڑے کر دیتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسن جو ہے وہ پاؤں سے لے کر سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مصابے، اور حضرت امام حسین کمر سے لے کر پاؤں تک میرے نبی کے مصابے۔ کہا کہ ہم دونوں نواسوں کو سامنے کھڑے کر دیتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ سامنے شیشہ ہے اور میرے نبی کا عکس نظر آ رہا ہے، اور ہم اپنے نبی کے نواسوں کو دیکھ کر کے نبی کی یاد اپنے دلوں میں بٹھا کر کے دلوں کو سکون پہنچاتے تھے۔ میرے دوستو، جس کو اللہ کے نبی پیار